बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अला हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला हसाबिल हुसैन अलैहिमुस्सलाम। अज़ीज़ नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं इस प्रोग्राम हुसैन शनासी में कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मंजिलत क्या थी अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की नज़र में। उन्होंने वाक़या करबला को किस तरह से आगे पहुँचाया, और हकीकत यह है अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मंजिलत और मारिफत हासिल करना चाहते हैं तो ज़रूरी ये है कि जितने भी अइम्मा अलैहिमुस्सलाम हैं उनके बारे में जान लें कि उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। गुज़िश्ता क़िस्तों की अगर बात करें नाज़रीन, हमारा साथ प्रोग्राम में दे रहे थे आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद कैसर साहब, जिन्होंने चौथे इमाम का ज़िक्र किया करबला के बारे में, साथ ही साथ पाँचवें इमाम के बारे में भी उन्होंने बताया, और छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के बारे में भी उन्होंने बताया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम को किस तरह से उन लोगों ने आगे बढ़ाया है। आइए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आज के प्रोग्राम में आइए मुलाकात करते हैं। स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं आली जनाब मौलाना कमाल अहमद ख़ान साहब क़िबला। सबसे पहले नाज़रीन उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला, इस प्रोग्राम का मकसद है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को हम लोग बेहतर तरीके से समझ सकें। जैसा कि नाज़रीन को हमने बताया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की नज़र में, और इस प्रोग्राम का नाम है हुसैन शनासी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि हम लोग बरसों से अज़ादारी सैयद शुहदा करते हुए आ रहे हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चौथे इमाम देखा जाए, पाँचवें इमाम, छठे इमाम, यानी जितने भी अइम्मा अलैहिमुस्सलाम हैं उन लोगों ने अज़ादारी कैसे किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को आगे कैसे पहुँचाया। तो मैं जानना चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम में हम लोग सातवें इमाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करेंगे कि उन्होंने किस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकसद को आगे बढ़ाया। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के दौर का बताएं कि उन्होंने किस तरह के दौर का सामना किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने इस नए ज़ाविये की जानिब गौर किया कि मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की निगाह में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मकाम व मंज़लत को बयान करने की एक सही और तलाश की है। आपका जो सवाल कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना कैसा था, हालात कैसे थे जी, तो अपने नाज़रीन में से जो बच्चे हैं, छोटे हैं, उनके लिए अर्ज़ कर दें कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे सातवें इमाम हैं। आपका लक़ब जो है काज़िम है और एक लक़ब अब्दुस सालेह है। इमाम आली मकाम का ज़माना बड़ा सख्त ज़माना था, यानी इमाम की उम्र का अच्छा ख़ासा हिस्सा कैद खाने में गुज़रा है जी। यहाँ तक कि इमाम के चाहने वाले भी उस ज़माने में ज़्यादातर कैद खानों और जेल की सलाखों के पीछे हुआ करते थे। ज़माने की ये हालात थे। इसलिए ज़माने को समझना है कि ऐसे ज़माने का, ऐसे हालात का सामना किया इमाम ने, और उसमें एक इमाम के पैगाम को और हदफ को आगे लेकर बहुत अच्छे हसन तुम ये सवाल वाक़ई अहम है कि जिस दौर में हमारे मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने ज़िंदगी गुजारी वो नॉर्मल हालात नहीं थे, बड़े सख्त थे। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, तफसील नहीं बयान करता, फ़कत नाज़रीन को मुतवज्जह करा दूँ कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना इतना सख्त था और इमाम की जान को इस कदर ख़तरा था कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब शहादत हुई है तो इमाम ने 5 लोगों का वसीयत में नाम किया, बयान फरमाया। अच्छा, 5 लोगों का, चूँकि हाकिम वक्त की जानिब से फरमान आया था, हुक्म आया था हाकिम मदीना के लिए कि इमाम सादिक ने जिसको भी अपना वसी बनाया हो तुम उसे कत्ल कर दो। जी बिल्कुल। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम की जान की हिफाजत के लिए 5 लोगों के नाम वसीयत की। अच्छा। अब ये उस दौर को बाकायदा हम समझ सकते हैं कि हालात कैसे थे। इमाम ने ख़ुद मंसूर दवानकी के नाम वसीयत की, हाकिम मदीना के नाम वसीयत की, ख़ुद अपने बड़े बेटे अब्दुल्ला इब्न जाफ़र के नाम वसीयत की, अपनी ज़ौजा हमीदा के नाम वसीयत की,
اور ایک وصی کا نام جو ہے امام موسیٰ کاظم رکھا جی تاکہ امام کی جان کی حفاظت کی جا سکے. حتیٰ جب حاکم مدینہ نے کہا منصور دوانیکی سے کہ وصی میں تمہارا بھی نام ہے جی اور تم نے لکھا ہے کہ جو بھی وصی ہو اسے قتل کر دیا جائے، تو اب بتاؤ ہم کیا کریں. تو یہ حالات تھے اس دور کے کہ بہت ہی سخت زمانہ تھا. اب اس سخت زمانے میں جی ائمہ حضرات علیہم الصلاۃ والسلام نے عاشورہ کو کیسے زندہ رکھا اور یہ عاشورہ ہم تک پہنچا، یہ واقعاً ایک لمحہ فکریہ ہے، قابل غور ہے، اور ہم اپنے ائمہ کو کروڑوں سلام کریں. بالکل اور ان کے ممنون و مشکور رہیں کہ ان کی سعی و تلاش کی وجہ سے کربلا آج ہم تک پہنچی ہے. صاحب جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اتنا خطرناک زمانہ تھا کہ امام کے لیے حکم دیا گیا تھا کہ قتل کر دیے جائیں، لیکن آج سوچیں، آج جب ہم عزاداری اس طرح سے نہیں کھل کے کر پا رہے ہیں، لوگ چاہنے والے امام حسین علیہ السلام کے پریشان ہیں، کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ ایک بیماری کی وجہ سے، تو ہم لوگ کتنا تڑپ اٹھتے ہیں. اور سوچیں کہ جسے پیغام آگے پہنچانا ہے اور جس کے گھر کا یہ مقصد ہے، یہ قیام ہے کہ دین کو زندہ رکھنا ان کا فرض ہوتا ہے، ان پر کیا گزر رہی ہوگی، یہ جاننا بہت ضروری ہے. اور اس پیغام کو ہم لوگ آگے جاتے ہیں، ہم یہ جاننا چاہیں گے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کیا کیفیت ہوتی تھی محرم کے دنوں میں، اس کا چاند نمودار ہوتا تھا، تو کس طرح کی کیفیت ان کی ہوتی تھی؟ بہت ہی اچھا سوال ہے کہ امام عالی مقام کی محرم کے آنے پر کیا کیفیت اور کیا حالت ہوتی تھی. دیکھیے، واضح طور پر آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ عاشورہ جو ہم تک پہنچا ہے، وہاں ہمارے معصومین نے کلیدی کردار ادا کیا ہے، یعنی ایک اہم رول معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا ہے. میں نے روایت دیکھا، جو روایت امام رضا نے اپنے والد امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے فرمایا. امام فرماتے ہیں کہ کانا اذا دخل شہر المحرم لا یرا ضاحکا. مولا فرماتے ہیں جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا، یعنی محرم آ جاتا تھا، تو محرم کی ابتدا سے اب کوئی میرے والد کو ہنستا ہوا نہیں پاتا تھا. یہ امام موسیٰ کاظم کی حالت ہے محرم کی ابتدا میں کہ لا یرا ضاحکا، اب امام کو کوئی ہنستا ہوا نہیں پاتا. کانت الکعبہ تغلب فی، حزن غم امام پر غالب ہوتا تھا، یعنی امام محزون و مغموم ہوتے تھے محرم کی پہلی تاریخ سے. اور دھیرے دھیرے جب یہ دن آگے بڑھتا جاتا تھا، یعنی پہلی محرم سے دوسری محرم آتی تھی، تیسری، حزن و اندوہ امام میں اضافہ ہوتا تھا. اور پھر جب عاشورہ آتا ہے تو امام رضا فرماتے ہیں کہ میرے والد امام موسیٰ کاظم فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ یوم مصیبتہ وحزنہ. اور جب عاشورہ آ جائے، یعنی محرم کا 10واں دن جب آ جاتا تھا، وہ دن جو ہماری مصیبت کا دن تھا، ان کے حزن کا دن تھا. بقائہ، مولا گریہ فرماتے تھے، وَيَقُول، اور یہ کہتے تھے، هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ الحسین صلی اللہ علیہ، کہ یہ وہ دن ہے جس دن حسین مظلوم کو شہید کیا گیا. پس محرم کی ابتدا سے 10 محرم تک امام کو لا یرا ضاحکا، کوئی ہنستے ہوئے نہیں دیکھتا تھا. یعنی امام غم و اندوہ میں مبتلا ہوتے تھے اور اپنے جد امجد کا غم مناتے تھے. بالکل ظاہر سی بات ہے، جب امام حسین علیہ السلام کو ہم لوگ بھی یاد کرتے ہیں تو مطلب ہم لوگ سب لوگ سوچنے لگتے ہیں ان کی شہادت کے بارے میں، واقعہ کربلا کے بارے میں. لیکن مولانا صاحب یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر مہینے کے ایک آداب ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ماہ مبارک رمضان کی بات کریں تو اس کے کچھ آداب بتائے گئے ہیں، اور رجب شعبان کے کچھ آداب ہیں. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ماہ محرم کے بھی آداب کچھ بتائے ہیں امام نے؟ احسن، تم اسی روایت میں جو ابھی روایت آپ کی خدمت میں پڑھا، امام معصوم کی سیرت ہمارے لیے حجت ہے. بالکل، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ امام کا قول جس طرح حجت ہے، اسی طرح امام کا عمل بھی حجت ہے. یعنی امام اگر کوئی کام کریں تو وہ آپ کے لیے کیا ہوگا؟ حجت ہوگا، نمونہ عمل ہم لوگ کہتے ہیں. احسن تم، نمونہ عمل ہوگا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ محرم کی پہلی تاریخ امام کی حالت کیا ہوتی ہے کہ امام محزون ہوتے ہیں، لا یرا ضاحکا،
ہنستے نہیں ہیں، یعنی آداب محرم امام عالی مقام یعنی امام موسیٰ کاظم محرم کا جو ادب بتا رہے ہیں اپنے عمل کے ذریعے، جی وہ ادب محرم کا کیا ہے کہ جب محرم کا سامنا ہو تو تمہارے چہروں پہ ہنسی نہ ہو، جی تمہارے وجود پر حزن و غم طاری ہو۔ یہ شاید ایک اہم پیغام اور میسج ہے ہم لوگوں کے لیے، اور ہے بھی، میں نے روایت بھی دیکھا، یہ ہر امام کے چاہنے والے پر یہ حزن و ملال طاری ہونا چاہیے، کیونکہ بعض روایات میں ہے، احسن تم نہیں، روایت میں ہے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کو حکم کرتا ہے کہ حسین ابن علی کا وہ کرتا جو پارا پارا ہے اسے آسمان پر پھیلا دیا جائے۔ امام معصوم فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والے دل کی آنکھوں سے اس کرتے کو دیکھتے ہیں اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کے وجود پر غم طاری ہوتا ہے۔ بس محرم کا ایک سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ ہم بارگاہ سید الشہداء میں تسلیم ہو جائیں اور حزن و غم ہمارے پورے وجود پر طاری ہو جائے، جیسا کہ ہمیں امید بھی اور ہم دیکھتے بھی ہیں اپنے دوستوں کو اور احباب کو کہ ہمارے گھروں کی چاند رات کو ایک الگ کنڈیشن ہوتی ہے۔ اللہ کرے اس میں اور اضافہ ہو اور یہ حزن و ملال ہمارے گھروں پر اور طاری ہو، چونکہ روح کائنات آج مغموم ہے۔ دیکھیں اپنے آپ کو امام زمان سے شبیہ بناؤ۔ آج کی شب میں یعنی جب چاند رات ہوتی ہے تو امام زمان مغموم ہے۔ جب امام زمان مغمون ہیں تو یعنی روح کائنات غم میں ہے۔ جب روح کائنات غم میں ہے تو ان کا چاہنے والا بھی مغموم ہونا چاہیے۔ بے شک، کیونکہ یہ عزا کے دن ہیں اور یہ دن ایسے گزر رہے ہیں ہمارے درمیان سے کہ ہر ایک دن ہم آگے بڑھ رہے ہیں، عاشور کی طرف بڑھ رہے ہیں اور پیغام کو آگے لے جا رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی جو معرفت ہے وہ ہم تک پہنچ رہی ہے، حاصل ہو رہی ہے۔ مولانا صاحب ایک اور چیز جاننا چاہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں ہم لوگوں کو معلومات ہے، الحمدللہ لوگ جاتے بھی ہیں، لیکن جاننا چاہیں گے کیا ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے بھی کچھ ارشاد فرمایا ہے؟ جی، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں نے وہ زمانہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سخت زمانہ ہے، جی قید خانے میں ہے، کیونکہ ایسے احسن تم چاہنے والے بھی قید خانے میں، لیکن امام نے زیارت امام حسین کی تشویق کرائی، لوگوں کو کہا زیارت کو جاؤ، سختیاں بہت ہیں، مشکلات بہت ہے، آپ کے چاہنے والوں کو خطرہ ہے، خود آپ کی جان کو خطرہ ہے، لیکن آپ نے عاشورہ اور کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں کی کہ عاشورہ کم پڑ جائے۔ امام کی ایک بہت حسین روایت ہے، میں آپ کی خدمت میں نظر کروں کہ امام زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب کیسے بیان کرتے معلوم ہے؟ امام فرماتے ہیں ادنا ما یصاب بہ زائر ابی عبداللہ بشط الفرات اذا عرف حقہ وحرمتہ وولایتہ ان یغفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر۔ عجیب روایت ہے۔ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ زائر امام حسین کو یعنی امام حسین کی زیارت کرنے والے کو سب سے کم ثواب جو ملے گا، زیادہ کی بات امام نہیں کریں، احسن تم ادنا ما یصاب ہوتا ہے نا کہ سب سے کم یہ ہے، زیادہ کی حد تو کسی کو نہیں معلوم۔ امام فرماتے ہیں ادنا ما یصاب، سب سے کم جو ثواب زائرین امام حسین کو ملتا ہے وہ کیا معلوم ہے؟ ان کے پچھلے اور آنے والے ہر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ سب سے کم ثواب ہے۔ لیکن اب بات آ گئی تو میں عرض کر دوں، امام نے ایک کنڈیشن رکھی، امام نے کنڈیشن کیا رکھی؟ احسن تو وہ امام نے فرمایا اذا عرف حق کہو، حق کے امام کو پہچانتا ہو، حرمت امام حسین کو پہچانتا ہو، ولایت امام حسین کو پہچانتا ہو، یعنی زائر فقط زیارت بنام زیارت نہ کرے کہ پیسے ہیں احسن تم زیارت معرفت کے ساتھ کرے، یعنی جب کربلا میں جائیں تو فقط ذریح امام حسین کی زیارت نہ کریں، فقط روضہ امام حسین کی زیارت نہ کریں، بلکہ امام حسین کی بندگی کی بھی زیارت کرو،
امام حسین کے اخلاص کی بھی زیارت کرو، امام حسین کی معرفت کی بھی زیارت کرو، یہ سب زیارت کی جگہ ہیں۔ اچھا یہ سب زیارت کیسے ہوگی، اس کا تھوڑا سا پوائنٹ بھی بتا دیں۔ ہم کیا کریں گے، مثلا جب کربلا میں میں ذریعہ امام کے پاس پہنچوں تو مجھے خلوص امام یاد آنا چاہیے بالکل کہ کتنا اخلاص تھا میرے مولا کے پاس، کہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے اللہ میرے دامن میں بس اتنا تھا، وہ میں نے تجھ پر نچھاور کر دیا۔ یہ جملہ اگر یاد آ جائے نا تو میں خلوص امام کی زیارت کر کے آ رہا ہوں۔ بالکل۔ اور جو اخلاص حسین کی زیارت کر کے آتا ہے، اب وہ آنے کے بعد ریاکاری نہیں کرے گا۔ بالکل۔ جو حسین کی بندگی کی زیارت کر کے آتا ہے، وہ اب خدا کی کبھی نافرمانی نہیں کرے گا۔ تو یہ زیارت بامعرفت، اٹس لائک ملاقات ہو رہی ہے امام سے۔ احسن، تو بہت اچھی جانب آپ نے متوجہ فرمایا۔ اور میں آپ کے سوال ہی سے کہوں، زیارت کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ایک اٹیچمنٹ، ایک وابستگی۔ میں آپ کی زیارت کو اگر آ رہا ہوں تو آپ مزور، عربی میں آپ کو مزور کہا جائے گا، مجھے زائر کہا جائے گا۔ میرے اور آپ کے اندر ایک تعلق پیدا ہونا چاہیے، احسن، تم ایک رابطہ پیدا ہونا چاہیے۔ زائر جب سرکار سید الشہداء کی زیارت کو جائے تو ایک خاص تعلق سرکار سید الشہداء سے پیدا ہو۔ اور یاد رکھیے، اگر کسی کا تعلق حسین ابن علی سے ہو جائے تو پھر پوری کائنات اسے حسین سے الگ نہیں کر سکتی، چاہے وہ امام کے حرم میں ہو، چاہے وہ امام کے حرم کے باہر ہو، فرق نہیں پڑتا، چونکہ وہ حسین سے رابطے میں ہے، بالکل، وہ حسین سے وابستہ۔ زندگی کی ہر منزل اور ہر شعبے میں امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا رول اس کی زندگی میں کام آئے گا۔ یہی وابستگی ہے، یہی ایسا نہ ہو کہ میں حرم میں جاؤں تو امام مجھے یاد ہیں، حرم کے باہر نکلوں تو امام مجھے یاد نہیں۔ تعلق جب پیدا ہو گیا ہے تو میں بازار میں رہوں گا تو بھی امام حسین یاد ہیں، اپنے گھر میں ہوں تب بھی امام حسین یاد ہے، امام بارگاہ میں ہوں تب بھی امام حسین یاد ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں تب بھی امام حسین یاد ہیں، کسی نکڑ پہ بھی بیٹھا ہوں تو احسن، تم امام حسین یاد ہیں۔ اور جسے امام حسین یاد ہو جائیں پھر اس کے بعد وہ خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ تو یہ کنڈیشن ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بتایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آپ جائیں تو کیا شرطیں ہیں۔ اسی کے ساتھ اس پروگرام کو ہم لوگ تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ سمجھنے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ مولانا صاحب، اکثر ہم لوگ جو ہے خاک شفا کی بات کرتے ہیں اور اس سلسلے میں سوال بھی بہت اٹھتے رہتے ہیں، تو کیا امام نے کچھ خاک شفا کے سلسلے میں بھی ارشاد فرمایا؟ احسن، تم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمارے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور پوائنٹ ہے امام نے جو بتایا وہ بتائیں۔ تم خاک شفا کے سلسلے میں بہت اہم چیزیں امام موسیٰ کاظم نے متوجہ کرائی ہیں۔ ہمارے سارے ناظرین جانتے ہیں کہ خاک کربلا، خاک شفا ہمارے لیے محترم ہے، اور بہت زیادہ روایات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے موجود ہے، حتیٰ ایسی بھی روایتیں موجود ہیں کہ وہ سجدہ جو تم خاک شفا پہ کرتے ہو وہ حجاب مٹاتا ہے۔ حجاب کسے کہتے ہیں؟ پردوں کو۔ ہمارے اور خدا کے درمیان جو پردے پڑے ہیں، خاک شفا پہ سجدہ ان پردوں کو کیا کرتا ہے؟ ختم کرتا ہے، یعنی ملاقات خدا کا سبب بنتا ہے۔ لیکن چونکہ موضوع گفتگو امام موسیٰ کاظم ہے تو میں عرض کروں کہ امام موسیٰ کاظم کیا فرماتے ہیں خاک شفا کے بارے میں؟ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو، ہمارے قبر کی مٹی کو بطور تبرک مت لے جانا۔ اچھا، امام فرماتے ہیں، امام خود فرماتے ہیں کہ ہماری قبر کی مٹی کو بطور تبرک مت لے جاؤ۔ بطور تبرک اگر کوئی خاک تمہیں لے جانا ہے تو تربت حسین لے جاؤ۔ میں متن روایت پڑھوں تاکہ ناظرین کے کان بھی امام کے کلمات کی شیرینی سے آگاہ ہوں۔ امام فرماتے ہیں لا تاخذوا من تربتی شیئا لتبرکوا، یعنی میرے قبر کی مٹی کو بطور تبرک نہ لینا۔ جی، فإن کل تربت لنا محرمہ، ہر خاک حرام ہے، یعنی ہر خاک کا کھانا حرام ہے، الا تربت جدی الحسین ابن علی علیہ السلام، سوائے ہمارے جد امام حسین کی تربت کے۔ جی، توجہ فرما رہے ہیں، یہ خاص احترام ہے تربت امام حسین علیہ السلام کا۔ پھر امام فرماتے ہیں، عجیب روایت ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شِفَاءً جَعَلَهَا شِفَاءً
لشیعتنا و اولیاءنا، اللہ نے تربت امام حسین کو شفا قرار دیا ہے. بالکل. کس کے لیے؟ لشیعتنا و اولیاءنا، ہمارے شیعوں کے لیے اور ہمارے چاہنے والوں کے لیے. تربت سید الشہداء میں شفا ہے. چاہنے والے سے مراد ہے جو بھی امام حسین سے محبت کرے گا اسے شفا ملے گی. ان کے لیے خاک شفا میں کیا ہے؟ شفا ہے. شفا ہے بے شک. حتیٰ آپ کے سوالی کے عنوان سے میں عرض کروں، ایک مقام پر امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اچھا. 4 چیزیں ہمیشہ ان کے ساتھ ہوں. اچھا، کیا کیا چیزیں ہیں وہ؟ احسن. تو امام کی یہ روایت جو میں متن جان بوجھ کر پڑھتا ہوں، چونکہ میں چاہتا ہوں معصوم کا کلام، ہم لوگوں کے کلام خطا ہے، گنہگار زبانیں ہیں، لیکن معصوم کے الفاظ سے ہمارے کان جو ہے تھوڑا آشنا ہونا چاہیے. معصوم فرماتے ہیں لا تستغنی شیعتنا ان اربع، ہمارے شیعہ 4 چیزوں سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے. اچھا. یعنی یہ 4 چیزیں ان کے پاس ہونا ہی چاہیے ان کی زندگی میں. ان کی زندگی میں. پہلی چیز خمرتن یصلی علیہا، ایک جا نماز ہو جس پر وہ کیا کریں؟ نماز پڑھیں. یہ ہونا چاہیے. وخاتم یتختم بہ، ایک انگوٹھی جسے وہ پہنے. پھر فرماتے ہیں وسواکن یستاق بہ، ایک مسواک. مسواک ہمارے یہاں آج برش ہے لیکن وہ مسواک امام فرماتے ہیں. جی. چوتھی چیز خاک شفا کے سلسلے میں جی وصبحۃ من تین قبر ابی عبداللہ علیہ السلام، ایک تسبیح ہو ان کے پاس جو تسبیح خاک شفا سے ملی ہو. یعنی تسبیح خاک شفا بھی ان کے پاس ہونا چاہیے. اور اس تسبیح خاک شفا کا فائدہ جانتے ہیں آپ؟ جی. یعنی عام تسبیح اگر آپ لیے ہو نا، تو اگر آپ ذکر نہیں کر رہے ہو تو آپ کو کوئی ثواب نہیں مل رہا. میں پلاسٹک کی جو میں پلاسٹک کی ایک تسبیح لے کر فقط ہاتھ میں یوں کروں تو کوئی ثواب مجھے نہیں. جب تک اللہ اکبر سبحان اللہ یا الحمدللہ نہیں کہتا مجھے کوئی ثواب، یعنی ویلیو ایڈ نہیں ہوگی اس کے اندر. جی. تنہا فقط وہ تسبیح جو خاک شفا سے بنتی ہے اس کے بارے میں اسی روایت میں ملتا ہے کہ اگر تم اسے ہاتھ میں لیے رہو، کچھ نہ بھی پڑھو تو ثواب ملتا ہے. پر کیوں ایسا کیوں ہے؟ احسن. تم یہ سوال بہت مطلب اچھا، ایک تسبیح اگر ہاتھ میں لے لوں تو کیا سب؟ احسن، بہت اچھا سوال ہے. چونکہ جب خاک شفا تم اپنے ہاتھ میں لیے ہو نا، یعنی یاد خدا میں ہو. خاک شفا، یاد خدا فقط زبانی ذکر کو نہیں کہتے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ میں جب تک یا اللہ نہیں کہوں گا تب تک میں نے خدا کو یاد نہیں کیا. نہیں، یاد خدا میرے عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہیے. مثلا میں جو ہوں کہیں پر غیبت ہو رہی ہے، میں چپ ہوں تو میں گویا ذکر خدا کر رہا ہوں. کیسے ذکر خدا کر رہا ہوں؟ کیونکہ میں یاد خدا کی وجہ سے خاموش ہوں. یہاں پر بھی تسبیح ہے امام حسین. تو وہ تو پلاسٹک کی تسبیح سے بھی یاد خدا میں نہیں ہوتا. توجہ فرمائے، وہ اس طرح منسوخ. یہ اسی لیے تو عرض کیا کہ خاک شفا کی ایک الگ معنویت ہے. کیا معنویت؟ یعنی آپ وابستہ ہو حسین سے، یعنی مقصد کربلا یا مقصد امام حسین. بہت اچھا. آپ یعنی خاک شفا کو ہاتھ میں لیے ہو، یعنی آپ کا تعلق کربلا سے ہے. کربلا سے تعلق ہے یعنی عبادت بھری زندگی گزار رہے ہو. توجہ. اس روایت کو میں کامل کر دوں اگر وقت ہو تو. امام فرماتے ہیں کہ فیہا 33 حبہ، اس تسبیح کے اندر کتنے دانے ہونے چاہیے؟ 33 دانے. متا قلبہا ذاکرا للہ کتب اللہ لکل بکل حبۃ 40 حسنہ. خاک شفا کوئی لیے ہوئے ہو اور ذکر بھی پڑھے یعنی خدا کا نام بھی لے تو اسے ہر دانے کے بجائے 40 حسنہ. لیکن اگر وہ صرف دانہ بدل رہا ہے اور کچھ پڑھ نہیں رہا ہے تو بھی 20 ثواب. مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یہ شاید ایک اہم پیغام ہو ہمارے ناظرین اور ہمارے جوانوں کے لیے کہ تم اگر حسین کے ہمراہ ہو تو جو نمازیں تم پڑھتے ہو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. جی. اگر سرکار سید الشہداء کی مجلس ہو رہی ہو اور وہاں پر تم اگر نماز پڑھو گے وقت نماز تو معلوم ہے کہ اس نماز کا ثواب بہت زیادہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ شاید یہ جواب بہت اچھا آپ نے دیا ہے کہ اذا کے ساتھ ساتھ نماز بھی ہو، جدا نہیں ہو سکتی، پھر اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. یعنی وہ نماز آپ فکر کریے، میں مجلس امام حسین سے نکلا ہوں، میری آنکھوں سے آنسو ابھی خشک نہیں ہوئے،
میں جا کر خدا کے لیے کہتا ہوں اللہ اکبر، مثلا اگر نماز کا وقت ہو گیا، اگر نماز کا وقت ہو گیا، اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر بعد از مجلس ہم شکرانے کی بھی نماز پڑھیں تو یہ بھی وجہ ہے، احسن تم اگر وقت ہے کہ آج ہم کو اللہ نے توفیق دیا کہ ہم مجلس امام حسین میں آئے، خدا کا شکر کرتے ہیں اس بات۔ بالکل مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ پروگرام میں وقت بہت کم ہوتا ہے اور بھی زیادہ ذکر کرنا ہے، تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم لوگ جو بات کریں گے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام کا مقصد صرف ایک ہے کہ مقصد کربلا کو سمجھا جائے، اور خاص کر جیسا کہ آپ تمام ناظرین جانتے ہیں اس پروگرام میں ائمہ علیہم السلام کی نظر سے امام حسین علیہ السلام کے قیام کو سمجھا جائے اور امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو سمجھا جائے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے عالی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ، جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے بتایا، ہم تمام کو پیغام دیا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم اس پروگرام کو دیکھیے گا، کیونکہ اگلے پروگرام میں ہم لوگ امام علی رضا علیہ السلام کا ذکر کرنے والے ہیں کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قیام کے بارے میں اور کربلا کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ دیکھیے گا ضرور، دیکھتے رہیے چینل وین۔ بہت بہت شکریہ۔ لبیک یا حسین شد نوای ما، همه جهان کربلای ما. لبیک یا حسین شد نوای ما، همه جهان کربلای ما. لبیک یا حسین